खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस नए प्रोग्राम के लिए। यकीनन आप सब आज भी बहुत बरकत पाने को हैं और गुज़श्ता तमाम उस फीडबैक के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं, कलाम मुक़द्दस में बहुत उस डेप्थ और उस गहराई को जान रहे हैं। इसके लिए सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का आज प्रोग्राम नंबर 148 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब ने जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीम उल्लाह खोकर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड वसीम उल्लाह खोकर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन तू अपने कलाम के वसीले से हमें आज़ाद करता है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ़ होगे सो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। प्रेज़। तेरे कलाम मुक़द्दस के लिए, उसकी गहरी सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरी मेहनत करते हैं कि इन सच्चाइयों को हमारे ऊपर खोल दे, यस, अयां कर, ताकि खुदावंद हम किसी तरह के शेड में, अंधेरे में ना रहें, बल्कि हम नूर के फर्जंद होकर तेरे कलाम को समझें और समझाएं। यस। हमारी आज की नशिस्त तेरे हुजूर में मकबूल ठहरे, तेरे पाक रूह के कंट्रोल में हो, और हमारे सवालात, हमारे जवाबात सिर्फ़ और सिर्फ तेरे जलाल के लिए हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब 11वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे न देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। पस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो, ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। पस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना न चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा
اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا، لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اس سے کہا بیٹا تو تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے یہ گزشتہ پروگرام کا تسلسل ہے۔ ہم آج اس کو فائنلائز کریں گے اور اس کا آج کنکلوژن بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ اس کو اور زیادہ انجوائے کریں اور اس کے اندر جتنے مکاشفات ہیں ان کو اور مزید سیکھیں اور برکت پائیں۔ ہمارا ایمان ہے گزشتہ پروگرامز کے وسیلے سے بھی خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے اور آپ کے فیڈ بیک کے وسیلے سے بھی ہمیں بہت اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی برکت پائی ہے۔ سب سے پہلے جانیں گے پاسٹر سرور مسیح صاحب سے۔ پاسٹر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پر جب خوشی منائی جا رہی ہے اور باپ کے لیے تو ایک عجیب سما ہے کہ اس کا بیٹا واپس لوٹ آیا ہے، لیکن اس کے بڑے بھائی کا جو رویہ ہے وہ درست نہیں ہے، اور یہ بڑا بھائی جو ہے یہ کیوں اس وجہ سے نالاں ہے، ناراض ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ اور بڑا بھائی کن لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کون وہ لوگ ہیں جن کی نمائندگی بڑا بھائی کر رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ منور سر۔ سو یہاں پر جب ہم بڑے بھائی کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کن کی نمائندگی کرتا ہے، سو یہ اگر ہم 15ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت پڑھیں تو وہاں پر یہ بڑا بھائی جو ہے وہ فریسیوں اور فقیوں کی نمائندگی کر رہا ہے، اور کیونکہ یہی ہیں جو گنہگاروں کے آنے پہ اور کسبیوں کے اور اس کے ساتھ محصول لینے والوں کے خداوند کے پاس، خداوند کے قریب آنے سے اعتراض کرتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ یہ ورڈز جو ہے وہ ہم پڑھ دیں دوسری آیت۔ اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ سو یہاں پر جو بڑا بھائی ہے، اور اس کا ذکر لاسٹ ایپیسوڈز میں بھی ہوا کہ اسٹینڈس فار فیریسیز اینڈ اسکرائبس، یہ جو ہے وہ اس وقت کے جو ربی ہیں، اس وقت کے جو فریسی ہیں اور اس وقت کے جو شرع کے عالم ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات، خداوند یسوع مسیح کے ایکشنز، معجزات اور اس کے طرز پر، اس کے فضل پر ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ گناہگاروں کے ساتھ، محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے۔ سو اس لیے اس کا رویہ جو ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے، کیونکہ باپ آسمانی باپ کی نمائندگی کر رہا ہے اور جو مصرف بیٹا ہے وہ ایک گنہگار کی، اور جو بڑا بیٹا ہے جیسے ابھی اس بات کا ذکر ہوا ہے یہ ان فریسیوں اور فقیوں کی نمائندگی یہاں پر کر رہا ہے۔ سو ایک گنہگار شخص، مصرف بیٹا جب واپس آیا ہے تو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں اس بات کو دیکھا کہ باپ نے اسے ویلکم کیا ہے، باپ نے سیلیبریٹ کیا ہے، لیکن یہاں پر جو بڑا بیٹا ہے وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اعتراضات ہیں، وہ اس کو کنڈیم کر رہا ہے اور وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص جس نے تیرا سارا مال متاع کسبیوں میں اڑا دیا، ضائع کر دیا، بدچلنی میں پڑ گیا، گستاخی کی، باغیانہ رویہ، سرکشی کا رویہ اختیار کیا، اور اب جب وہ واپس آیا ہے تو پھر تو نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور سیلیبریٹ کیا ہے۔ سو اس لیے اس کی جو ناراضگی کی ایک وجہ جو ہے بیسیکلی اس کا پیچھے رویہ ہے، کیونکہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو فقی اور فریسی تھے اور جو ہے وہ بے شک جو ہے وہ اس کی جگہ پہ کھڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر جو بڑے بھائی کا رویہ ہے یہ ایز اے ہول نیشن جو ہے وہ اسرائیل کو بھی پیش کر رہا ہے
کیونکہ اسرائیل جو تھا اس کی جو وہ کبھی بھی ڈیزائر نہیں رہی کہ جینٹائل جو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. اور اب جب گنہگار لوگ جینٹائلز کے لیے خداوند پلان کر رہا ہے تو یہ اپسیٹ یہاں پر نظر آتا ہے. اور بڑے بیٹے کے یہاں پر اپسیٹ ہونا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتبار سے امپراپر ہے, ان ریزنیبل ہے, غیر مناسب ہے, کیونکہ باپ کی مرضی ہے جو وہ چاہے وہ کرے. اس لیے اولاد جو ہے وہ خود سے یہ فیصلے نہیں کر سکتی. باپ جو ہے وہ بیٹوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جس طور سے مرضی جو ہے وہ پیار کرے, چاہے اس کے بچے باغی ہوں, سرکش ہوں, گناہ گار ہوں, جب بچے واپس آئیں, باپ اپنی محبت کا اظہار جس بھی اعتبار سے کرے, اولاد کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی ایک ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ واپس آ گیا ہے زمینی اعتبار سے, کہ اب جو 1/3 یہ لے کر چلا گیا ہے اور جو اب 2/3 ہے کہیں پھر سے یہ اس کا حصے دار نہ بن جائے. تو یہ اس سبب سے بھی جو ہے, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 12ویں آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ باپ نے دونوں بھائیوں کا حصہ انہیں بانٹ دیا ہے. اب جو ہے وہ بھائی باپ کے ساتھ, بڑا بھائی بے شک باپ کے ساتھ رہ رہا ہے, باپ کے گھر میں موجود ہے, لیکن تو بھی اگر آپ 12ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ لاسٹ جو اس کا حصہ ہے کہ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا. یعنی کہ صرف مصرف بیٹے کو نہیں بانٹا, بلکہ جو ایلڈر ون گھر کے اندر موجود ہے اس کو بھی بانٹ دیا ہے. حالانکہ اس کو اب کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہ مصرف بیٹا جو واپس آیا ہے کہیں میرے حصے کا پھر سے کیونکہ اپنا حصہ تو یہ سب کچھ ویسٹ کر رہا ہے, ضائع کر رہا ہے, آ رہا ہے, اور اب کہیں یہ دوبارہ سے میرے حصے کا جب وہ حصہ دار نہ بن جائے. حالانکہ وہ با اختیار ہے کیونکہ باپ نے تو اس سے پہلے ہی اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیا ہے. لیکن اس کی جو بنیادی فکر ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہیں میرے حصے کا دوبارہ سے جو حصہ دار نہ بن جائے. اور حالانکہ کسٹم کے اعتبار سے بھی یہ تھا کہ جب وہ کسی پراپرٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا, بانٹ دیا جاتا, تو کوئی دوسرا شخص جو ہے اسے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا تھا. حالانکہ لیکن اس کے باوجود جب وہ شخص جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کا رویہ جو وہ انتہائی پور ہے, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے رویے کے اندر ایک اور جو پور ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب آپ 30ویں آیت پڑھتے ہیں تو نہ صرف یہ ناراض ہے, نہ صرف اس کا رویہ جو وہ پور ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 30ویں آیت کے اندر وہ اسے اپنا بھائی ہونے کے لیے آن بھی نہیں کرتا, بلکہ کیا کہتا ہے کہ جب تیرا یہ بیٹا آیا, یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جب یہ میرا بھائی آیا, بلکہ وہ اس سے اپنا بھائی ہونے کے لیے آن بھی نہیں کرتا. باپ نے ترس کے باعث, محبت کے باعث, فضل کے باعث اور اس جو مہربانی ہے باپ کے دل میں, اس کو بیٹا ہونے کے لیے ایکسپٹ کیا, آن کیا ہے. لیکن اس کا رویہ اس قدر پور ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ تیرا بیٹا آیا, یعنی اس کو ایز اے بردر جو ہے, بطور بھائی جو ہے, وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو اوورآل اگر اس بھائی کا رویہ دیکھا جائے تو یہ فقیوں اور فریسیوں کا رویہ ہے, اور اس وقت کے جو ربی اور شرع کے عالم تھے جو اپنے آپ کو ہیکل میں جانے کے باعث اور شریعت کی کتابوں کو اپنے پاس رکھنے کے باعث اپنے آپ کو راز سمجھتے تھے, اور وہ شرعی باتوں کو ظاہری اعتبار سے تو پورا کر رہے تھے, لیکن رحم اور انصاف اور محبت کے اصولوں کو انہوں نے ترک کر دیا تھا. اس کا رویہ بھی بالکل سیم ہے کہ یہ شخص جو ہے شاید ظاہری اعتبار سے شریعت کو تو پورا کر رہا ہے, باپ کے ساتھ رہ رہا ہے, لیکن جو شریعت کا ہارٹ ہے
کہ اپنے ہمسائے سے محبت رکھی جائے اور اس کے ساتھ پولائٹلی، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ پیش آیا جائے، اور یہ ساری چیزیں جو اس نے کھو دی ہیں. سو بالکل اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ فقیوں اور فریسیوں جیسا ہے، اور اس سبب سے وہ آفسیٹ بھی ہے، اور اس کی زندگی کے اندر ہمیں اس کے بھائی کے آنے کے باعث انسیکیورٹی بھی نظر آتی ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں، اور یقیناً یہ جو رویہ ہے بڑے بھائی کا یہ فقیہوں اور فریسیوں جیسا ہے، کیونکہ خداوند اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے اس تمثیل کا، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گنہگار جو ہیں وہ اس کو سننے کے لیے آئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. فقی فریسی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ایک دیوار کھڑی کر رکھی تھی ان لوگوں کے لیے کہ مشہور لینے والے جو ہیں، گنہگار جو ہیں، وہ ان کو کسی بھی لحاظ سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں. یہاں تک کہ مشہور لینے والوں سے تو یہ ہیکل میں ان سے دائیقی بھی نہیں لیتے تھے، چندہ بھی نہیں لیتے تھے، اتنا سخت رویہ تھا. بلکہ ان کی کسی بھی اجتماع میں ان کو نہ بلاتے، اور ان کو انہوں نے مکمل طور پہ رد کر دیا. اور یہودیوں پر پابندی لگائی تھی کہ کوئی مشہور لینے والا ہے تو اس کے ہاں جا کر آپ نے نہ تو ان کو بلانا ہے اپنی کسی تقریب میں، اور نہ ہی خود ان کے ساتھ جانا ہے. اس لحاظ سے بہت ہی سخت رویہ ہے ان لوگوں کا جو انہوں نے خاص طور پہ گنہگاروں کے لیے اپنا رکھا ہے. اور یہی کام جو ہے یہ بڑا بھائی کا رہا ہے کہ مصر بیٹا جو ہے وہ واپس آ گیا ہے، لیکن بڑا بھائی اعتراض کرنے لگا ہے. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، بڑے بیٹے کے رویے نے کیا باپ کے لیے کوئی خوشی کا سبب ہے یا افسوس کا سبب ہے کہ ایک بڑا بیٹا ہوتے ہوئے اسے چاہیے تھا کہ وہ باپ کی خوشی میں شریک ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے؟ شکریہ بھائی صاحب. یہ باپ کے لیے تو شروع سے ہی مشکل ہے، اور باپ چھوٹے بیٹے کی وجہ سے بھی مشکل میں رہا، باپ بڑے بیٹے کی وجہ سے بھی مشکل میں ہے. اور یہاں پھر میں بار بار یہ بات کرنا پسند کروں گا کہ یہاں تصویر جو ہے وہ باپ کی ہی پیش کی گئی ہے. یہاں ہیرو جو ہے وہ باپ کو ہی پیش کیا گیا ہے. پہلے چھوٹے بیٹے کو اس نے بھلا چنگا پایا ہے، اور جب وہ خوشی کرنے لگے ہیں تو اب وہ بڑا بیٹا آ گیا ہے، وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ یہاں گانا بجانا کیا ہو رہا ہے، اور ایک نوکر نے آ کے بتایا ہے کہ تیرا بھائی آ گیا ہے. اور جو بڑے بیٹے کا رویہ یہ ہے کہ باپ خوشی مناتا ہے تو منائے، میں نے تو نہیں اندر جانا. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا. یعنی یہ ہمارے جیسے ناراض کو ہم کہتے ہیں جی ہم نے وہ شادی نہیں جانا. سو یہ جو بڑے بیٹے کا رویہ ہے وہ کٹ آف ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ باپ بھی چھوٹا تو چھوٹے. بیٹے کو کیوں قبول کیا گیا ہے؟ جس نے شرعی طور پر باپ کو مردہ قرار دے دیا تھا. لہٰذا میں اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب یہ بہت سخت رویہ ہے بڑے بیٹے کا، جو اپنے باپ کے خلاف یا اپنے بھائی کے خلاف جو بھی کیا ہے. لیکن مقدس لوکا نے جو لینگویج استعمال کی ہے بڑی خوبصورت ہے. جب بڑا بیٹا بات کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے تیرا یہ بیٹا جو مال متا قسمیوں میں اڑا کے. اب ناظرین یہاں قسمیوں کا ذکر اوپر کنفیشن میں نہیں ہے. اوپر جب وہ مال لے کر جاتا ہے قسمیوں کا ذکر نہیں. یہ الزام تراشی ہے بڑے بیٹے کی چھوٹے بیٹے کے اوپر کہ یہاں تو صرف اگر آپ دیکھیں 13ویں آیت میں یہاں دیکھا ہے دور دراز ملک کو گیا روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا. بد چلنی سے مراد شراب نوشی ہو سکتی ہے، جوا ہو سکتا ہے. یہاں قسمیوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ قسمیوں کا ذکر اوریجنل ٹیکسٹ میں نہیں. یہ جو اس کے الزام تراشی ہو رہی ہے بڑے بیٹے نے کہا ہے کہ اس نے قسمیوں میں اڑا دیا ہے. اب یہاں سے جو مفسرین ہیں وہ بڑے بیٹے کے ذہن کو بھی پولوٹڈ قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کا ذہن بھی اتنا پاکیزہ نہیں تھا. یہ قسمیوں اس کے ذہن میں بھی موجود تھیں جو جب وہ ذکر کر رہا ہے کہ وہ تو نے قسمیوں میں اڑا دیا. اب وہ بیٹا واپس آ گیا ہے تو تو نے اس کو ویلکم کیا اور اس کے لیے
پلا ہوا جو برا وہ ذبح کیا اور یہ ساری چیزیں، اور میں تیرے پاس رہوں، اور وہ کہتا ہے تیرا یہ بیٹا، لیکن باپ جب بات کرتا کہتا تیرا یہ بھائی، یعنی وہ بھائی ماننے سے انکار کر رہا ہے، باپ جو ہے وہ کہہ رہا تیرا بیٹا ہوگا میرا بھائی نہیں ہے، اور باپ کہہ رہا کہ میرا بیٹا تیرا بھائی بھی ہے۔ سو یہاں بڑی کیئرفل لینگویج استعمال ہوئی ہے، اور لکھا ہے کہ جو بیٹا اندر نہیں جانا چاہ رہا، وہ جو فیصلہ کر لیتا کہ میں نے اس خوشی میں شامل نہیں ہونا، لکھا ہے مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اب یہ جو باپ کا رویہ ہے یہ انتہائی خوبصورت ہے کہ پہلے اس نے اس کھوئے ہوئے بیٹے کو جو روحانی طور پر مر گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے، جو کھویا ہوا تھا وہ مل گیا ہے۔ اب یہ جو بڑا بیٹا ہے یہ ناراض ہو گیا ہے، اب اس کو منا رہا ہے۔ اب یہ پرسیکیوٹر جو ہے یہ فادر ہے، یہ دونوں بیٹے نہیں ہیں، اصل میں جو پرسیکیوشن ہے یہ فادر کے لیے ہے۔ سو یہ بیچارہ باپ جو ہے وہ منانے، اور یہ بائبل مقدس کا خدا ہے جو ہر شخص کو منانے میں لگا ہوا ہے۔ وہ دونوں خراب ہے لیکن وہ اس کو منانے لگا ہوا ہے۔ اب تین بڑی حقیقتیں ہمارے سامنے یہاں آتی ہیں اس باپ کے رویے سے۔ پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں اس پیسج میں سے جو ابھی جو ہمارے سامنے ہے، جو سوال آپ نے کیا ہے کہ باپ کا رویہ جو ہے وہ بڑے بیٹے کے خلاف کیسا ہے، پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں کہ انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خدا باپ ہر کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے اس ٹیکسٹ میں سے وہ یہ ہے کہ انسان یعنی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہسبینڈ بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی ہسبینڈ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن خدا باپ جو ہے وہ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ سو معافی کا جو کرسچن جو دائرہ کار ہے، مسیحی جو دائرہ ہے یہ بہت وسیع ہے۔ یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو معاف نہیں کر رہا، لیکن خدا باپ ہر کسی کو معاف کرتا جا رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ بیٹا معاف کرے، بیٹا اڑا ہوا ہے لیکن باپ جو ہے وہ اس کو بھی معاف کر رہا ہے، بڑے کو بھی معاف کر رہا ہے۔ لہٰذا معافی کا جو ببلیکل کانسیپٹ ہے، جو معافی کا کرسچن کانسیپٹ ہے یہاں بتایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ناظرین، کہ ہمیں انسانوں کو معاف کرنا، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنی بہن کو معاف کرنا ہے، یہ ہمیں یہاں سے سیکھنا ہے۔ نمبر 2 پر کیا سیکھنا ہے کہ انسان میں برداشت، تحمل اور بردباری یہ چیزیں کم ہیں۔ خدا باپ ہمارے لیے ایک مثال ہے، خدا باپ جو ہمارے لیے مثال ہے۔ یعنی ایک بیٹا توبہ کر کے آ گیا ہے اور اس کو گھر میں یہ قبول نہیں کر رہا، اس میں برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، حسد گرو ہے، جیلسی گرو، یہ مٹیریلسٹک ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بڑے بیٹے میں پائی جاتی ہیں، اور اس میں خدا باپ نے اس کو منانے کی کوشش کی ہے اور منا رہے ہیں اس کو، یہ بتانے کے لیے کہ خدا باپ جو ہے اس میں جو پیار، صبر، تحمل جو ہے یہ اتم درجے کا پایا جاتا ہے۔ بائبل کا خدا محبت سے بھرا ہوا اور برداشت تحمل سے بھرا ہوا خدا ہے۔ تیسری بات جو جلدی سے میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا باپ کسی ایک کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہ رہا۔ وہ 100 بھیڑیں تھیں، ایک کو بھی ضائع نہیں کیا، 10 دھرم تھے، ایک کو بھی ضائع نہیں کیا، یہاں 2 بیٹے ہیں، ایک کو بھی ضائع نہیں کیا۔ خدا باپ دونوں کو رکھنا چاہ رہا ہے، اور یہ ہمارا خدا ہے جو ہم سب کو گلے لگاتا ہے، چومتا ہے، پیار کرتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے جب ہم اس کے پاس آتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت تصویر جو ہمیں خدا باپ کی یہاں پہ دکھائی دیتی ہے، اور ایک جسمانی باپ کو دکھا کر خداوند یسوع مسیح نے جو پیرابل تمثیل خدا باپ کی دی ہے کہ وہ کیسا مہربان ہے کہ اپنے دونوں بیٹوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ وہ جو اعتراض کرنے والا ہے وہ اس سے بھی پیار کرتا ہے، وہ جو چلا گیا تھا وہ اس سے بھی پیار کرتا ہے، اور دونوں کو اپنے گلے لگاتا ہے اور اپنے ساتھ اس خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں ناظرین
یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور پرفضل باتیں جو آپ نے خداوند کے کلام میں سے سنی ہیں, خداوند کے خدام کے وسیلے آگے بڑھیں گے. پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ مکالمات تو بہت سارے ہیں, لیکن جو آخری مکالمہ ہو رہا ہے اب باپ کا اور اس کے بڑے بیٹے کا, تو ان دونوں میں سے آپ نے بتانا ہے بڑا بیٹا کس حد تک اپنے رائٹ پہ ہے اور جو باپ ہے وہ کس پوائنٹ آف ویو سے اسے سمجھا رہا ہے, بات کر رہا ہے. پلیز رہنمائی فرمائیں. جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. جب ہم 29ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا, دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی, مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. سو اس ورڈز کے اندر بیٹا جو ہے وہ ایک ریزننگ دے رہا ہے کہ تو نے جو اس کو آیا ہے اچھے سے اچھا لباس پہنایا ہے, انگوٹھی پہنائی ہے, جوتی پہنائی ہے, پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے, اور میں نے جو ہے وہ لانگ ٹائم سے جوانی سے ہی, جیسے جب ہم متی کے انجیل اس کا 19واں باب اور 20ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک فریسی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جوانی ہی سے ان باتوں پر عمل کرتا آیا ہوں. سو یہودی جو تھے اور بالخصوص جو فقی اور فریسی تھے اس بات میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں, اور یہی رویہ جو ہے یہاں پر بڑے بیٹے کا ہے. اور وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ میں جب وہ اتنے لمبے عرصے سے, جب سے میں نے ہوش سنبھالی اور اس کے بعد جب یہ تیرا بیٹا چلا گیا, اس وقت بھی میں تیرے ساتھ رہا, تیرے ساتھ وفاداری کی ہے اور تیرے ساتھ رہا ہوں, تیرے کسی حکم کو میں نے وائلیٹ نہیں کیا. تو نے کہا کھیت میں جا, کھیت میں گیا ہوں, جو کام تو نے جب کہا میں نے کیا ہے, اور لیکن تو نے کبھی مجھے ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خوشی مناتا. سو بنیادی طور پر بڑا بیٹا جو ہے وہ ظاہری کاموں پر انحصار کرتا ہے, جو راست بازی کے کام, دکھاوے کے کام ہیں, ان کاموں پر یہ بھروسہ کر رہا ہے. اور اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کام جو ہے وہ ایکسٹرنل ہیں نہ کہ انٹرنل ہیں, وہ دکھانے کے لیے ہیں, اور وہ جو کچھ کر رہا ہے خوف سے کر رہا ہے نہ کہ محبت سے کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے پابندی سے کر رہا ہے, دل کی خوشی کے ساتھ نہیں کر رہا. سو اس لیے اس کا یہ رویہ جو ہے بنیادی طور پر باپ کے سامنے جو ہے محض جو وہ ظاہری اعتبار سے شریعت کو پورا کرنا ہے, نہ کہ محبت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, ترس اور محبت کے ساتھ ان چیزوں کو پورا کرنا نہیں ہے. سو اس سبب سے آگے چل کر جب وہ پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی راست بازی جتاتا ہے, جیسے کہ موسٹلی یہودیوں کا یہ رویہ تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 6 باب میں اس بات کو کنڈیم بھی کیا کہ اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. اور یہی بات جو ہے یہاں پر بڑا بیٹا کر رہا ہے کہ وہ اپنے راست بازی کے جو کام انہیں گنا رہا ہے, باپ کے سامنے انہیں کاؤنٹ کر رہا ہے اتنے برس لانگ ٹائم سے. اور پھر یہ ہے کہ میں نے کبھی تیرے حکم کی حکم عدولی نہیں کی, تیرے کبھی حکموں کو وائلیٹ نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو دوسری بات کہتا ہے کہ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا, تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا. اپنے آپ کو وہ راست باز ٹھہرا رہا ہے, اور دوسرے بیٹے کو نو ڈاؤٹ کہ وہ گناہگار ہے, لیکن تو بھی باپ نے اسے راست ٹھہرایا ہے, باپ نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے, اور باپ نے اس کے لیے سیلیبریٹ کیا ہے, لیکن تو بھی وہ ابھی بھی اسے
ایز اے سنر ہی دیکھ رہا ہے. وہ ابھی بھی اسے کہہ رہا ہے کہ تیرا بیٹا جو آیا ہے اس نے جس نے تیرا مال جب وہ کسبیوں میں اڑا دیا, تو نے اس کے لیے پلا ہوا جب وہ بچڑا ذبح کہ مجھے کبھی تو نے بکری کا بچہ بھی نہیں دیا, اور اس کے لیے تو نے جب وہ پلا ہوا بچڑا جب وہ ذبح کر دیا ہے. اور ایک رائٹر کو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ بیسیکلی چونکہ یہودی جو تھے وہ محض بکروں کی اور گائے بیل کی قربانیاں کرتے تھے, لیکن جو ہے وہ پلا ہوا بچڑا ذبح کرنا جو ہے اس بات کو بھی نمائندگی, اس بات کو بھی پیش کر رہا تھا کہ باپ نے جو ہے آسمانی باپ نے گناہگاروں کے لیے بلکہ تمام اقوام کے لیے, جینٹائلز کے لیے بھی اور جوز کے لیے بھی اس نے اپنا بیٹا جو ہے وہ بخش دیا اور اسے دنیا کے لیے دے دیا اور ایک اعتبار سے قربان کر دیا تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. سو ان دونوں ورسز کے اندر بڑا بیٹا جو ہے اپنے آپ کو رائچیس شو کر رہا ہے, اور چھوٹے بیٹے کو جو کہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے, جس کی پوزیشن کو بحال کر دیا گیا ہے اور جس کو پھر سے بیٹے کے طور پر بیٹے کے آفس میں پھر سے بحال کر دیا گیا ہے, لیکن وہ اس کو ابھی بھی اس پر الزام لگاتا ہے کہ یہ تیرا بیٹا جو گنہگار ہے, جس نے تیرا مال جو وہ کسبیوں میں اڑا دیا ہے, تو نے اس کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. سو اس کی ریزننگ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے, بلکہ وہ شریعت کو یا شریعت کی باتوں کو, جو شریعت کا ہارٹ ہے, جو محبت پہ اور جو نرمی پہ, جو ترس پہ اور جو مہربانی اور رحم پہ محیط ہے, ان باتوں پر وہ غور نہیں کرتا, بلکہ وہ جو ہے ظاہری راست بازی اور ظاہری باتوں پر زیادہ زور دیتا ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, اور خاص طور پہ جو بڑے بھائی کا رویہ ہے وہ کس طرح سے ہے, لیکن اس کے باوجود جو باپ کی محبت ہے وہ بڑی یکساں محبت ہمیں دکھائی دیتی ہے, جو گنہگاروں کے ساتھ بھی ویسی ہی محبت رکھتا ہے, اور جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی اس کی محبت کا جو معیار ہے وہ بالکل یکساں ہے, ایک جیسا ہے. آگے بڑھیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اتنے ایپیسوڈز اس تمثیل پہ, پیرابل پہ کیے ہیں, تو اس کا کنکلوژن نہ جانا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کی کمی رہ جائے گی. سو میں گزارش کروں گا ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے, سر آپ اس پورے پیسج کا ضرور ہمیں جو ایک کنکلوژن ہے وہ دیں, تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس بات کے بارے میں جان سکیں, سیکھ سکیں کہ اس کا عملی اطلاق ہم کس طور سے اپنی زندگیوں پہ کر سکتے ہیں. پاش صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ بہت خوبصورت بات ہے, کیونکہ انفارمیشن وداؤٹ اپلیکیشن از جسٹ انفارمیشن. یس. تو اگر اپلیکیشن نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا. اس خوبصورت تمثیل میں ہم 3 باتیں سیکھتے ہیں. ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں, ہر ایک آیت میں, ہر ایک لفظ میں خداوند کا پیغام ہے اور سبق ہے, لیکن میں ایک جنرل ایک آئیڈیا دینے لگا ہوں اپنے ناظرین کو اور اپنے آپ کے لیے, کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم 3 باتیں اس کو دیکھیں گے جو ہم سیکھیں گے. پہلی بات یہ سیکھیں گے کہ ایک باپ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں, اور دونوں کی سٹوریز بیان کر دی گئی ہیں, اور بائبل مقدس نے دونوں کو ہی گناہگار قرار دیا ہے. یعنی مصرف بیٹا بھی گناہگار ہے, جو گھر میں بیٹا ہے جو کھیت میں کام کر رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے. اور یہاں یہ ایک پرنسپل بنتا ہے کہ جو مقدس پالوس رسول نے رومیو کے خط 3 باب کی 23ویں آیت میں دیا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور یہ ایک گناہ کی عالمگیریت, یونیورسیلٹی آف سن جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ سوائے باپ کے یہاں یہ دونوں بیٹے گناہگار ہیں. باپ کے رویے نے یہ خاص طور پر جو آسمانی باپ ہے اس کے کریکٹر کو پیش کیا ہے, اور یہ جو 2 بیٹے ہیں یہ دنیا کے کرداروں کو پیش کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. سو
پھر بائبل میں یہ بھی بتایا گیا ہے، دوسری بات جو بڑی بات ہم سیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور ہوش میں آ جاتا ہے، اس کو علم ہو جاتا ہے کہ ہاں میں غلط ہوں، اور وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے۔ اگر آپ یہ جو اینگلیکن پریئر بک ہے وہ دیکھیں، بلکہ رومن کیتھولک پریئر بک میں بھی یہ ہوگا ڈیفینیٹلی، جب ہم کنفیشن کرتے ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اس سے پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اے باپ، میں تیرا اور آسمان کے نظر میں گناہ گار ہوا، اب میں اس لائق نہیں رہا کہ میں تیرا بیٹا کہلاؤں۔ یہ ہماری لٹرجی میں بھی شامل ہے کہ کنفیشن سے پہلے۔ سو دوسری بڑی بات جو سیکھتے ہیں وہ ہے کنفیشن۔ اور ناظرین، یہ میں آپ کو بات بتاؤں، جب تک ہم سوچ تبدیل کر کے کنفیشن نہیں کریں گے اس وقت تک ہم توبہ تک نہیں پہنچیں گے۔ سو یہ توبہ کے عوامل ہیں۔ سو چھوٹے بیٹے نے فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ ایک اصول بن گیا ہے کہ جو کوئی بھی توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ سو دوسری بات جو بڑی ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور خدا باپ کے پاس واپس آئیں، اور خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم نجات حاصل کریں۔ تیسری بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پوری فیملی جو ہے، باپ اور دو بیٹے جو ہیں، یہ ایک اسکول آف تھاٹ پیش کرتے ہیں ہمارے پاس۔ یہ جو بڑا بیٹا ہے یہ جوش اسکول آف تھاٹ پیش کر رہا ہے، اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کرسچن اسکول آف تھاٹ پیش کر رہا ہے۔ اور باپ جو ہے وہ ایک فادرلی، جو فادرہڈ ہے بائبل مقدس میں، جو فادرہڈ ہے، یہ بائبل مقدس میں خدا باپ اور ہم جو باپ ہیں زمین پر ان کے لیے بھی ایک کریکٹر ہے کہ ہم نے بطور باپ اپنی کلیسیا سے، اپنے بچوں سے، اپنے انڈر جو لوگ ہیں ان کو کیسے رکھنا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم بڑے بیٹے کی بات دیکھتے ہیں، اس نے لا کو اوبے کیا ہے۔ کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنا مال متا جو ہے وہ مانگا نہیں ہے، بلکہ وہ باپ کے ساتھ رہ کر باپ کے زندہ رہنے تک، یعنی اس کے مرنے تک، یہ اس کی اوبیڈینس میں ہے۔ اب ہی از کیپنگ دا لا، وہ جوش لا کے اوپر پابند ہے اور اس کو پابندی اس کی کر رہا ہے۔ جبکہ دوسرا جو ہے اس نے لا کو چھوڑ دیا ہے، دوسرا جو ہے اس نے لا کو چھوڑ دیا ہے، اس نے اپنے باپ کو جیتے جی مار دیا ہے، اور وہ باپ جو ہے وہ اس کو مال متا دے کر چلا گیا ہے، بٹوارا ہو گیا ہے، اور یہ اگینسٹ دا موزیک لا ہے، یہ جو موسوی شریعت ہے اس کے مطابق ہے۔ یعنی ایک بیٹا جو بڑا بیٹا ہے اس نے لا کو ہولڈ کیا ہوا ہے، ایک بیٹا جو ہے اس نے لا کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ان میں دونوں میں انٹرسٹنگ چیز کیا ہے؟ یہ جو بڑا بیٹا ہے یہ لا کو ہولڈ کیا ہوا ہے لیکن اس میں لو نہیں ہے، اس نے لا کو چھوڑ دیا لیکن اس میں لو ہے، کیونکہ جب کنفیشن آ جاتا ہے تو پھر ہم واپس آتے ہیں۔ یہاں اس کے بعد چھوٹے بیٹے کا کوئی ذکر نہیں ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا، کیوں؟ اس نے کنفیشن ہی ایسا دے دیا ہے کہ اب میں نوکر بننے کے لیے تیار ہوں، یعنی اتنا ہمبل ہو گیا ہے، اس میں کوئی اکڑ نہیں ہے، اس میں حلیمی ہے، محبت ہے، اب وہ فضل کے نیچے آ گیا ہوا ہے۔ اب ایک بیٹا جو ہے وہ شریعت کے نیچے ہے، ایک بیٹا لو کے نیچے ہے، محبت کے نیچے ہے، اور یہاں پر بالکل کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم شریعت سے نکل کر محبت میں داخل ہو جاتے ہیں، مسیحیت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جو مصر بیٹا ہے یہ ایک کرسچن کنفیشن کی بات کر رہا ہے، ایک کرسچن ریلیجن کی بات کر رہا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لہٰذا بڑے بیٹے میں لا ہے، لو نہیں، چھوٹے بیٹے میں لا نہیں، لو ہے۔ سو چھوٹا بیٹا جو ہے ہمارے لیے ایک آئیڈیل سچویشن بنائے بیٹھا ہے، کیونکہ ہمیں اگر لا میں ہی رہنا ہے تو پھر لو نہیں ہوگا، اگر لو ہے تو پھر لا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لو میں ساری شریعت پوری ہو جاتی ہے جو یسوع مسیح نے پوری کر دی ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جن کے وسیلے سے آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے، اور ابھی بھی موقع ہے ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔
खुदावंद ज़िंदा खुदा आपका इंतज़ार कर रहा है और वेट कर रहा है कब आप वापस आएंगे और उससे वो सारी बरकतें जो वो हमारे लिए रखे हुए है वो कब हम उससे ले लें। वो इंतज़ार कर रहा है, आएँ और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें और उसके हम मीरास बन जाएं। थैंक यू सो मच पास्टर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना फीडबैक देना ना भूलें। इसी तौर से आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं। कोई टेस्टिमनी आप शेयर करना चाहें, ज़रूर आप हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। आप टेलीफ़ोन पे भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी जो टेस्टिमनीज़ गवाहियाँ हैं उनको रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये गवाहियाँ जो हैं वो टेलीविज़न पर बहुत सारे लोगों के लिए भी बाबरकत बने, तो इसके लिए हमारी 2 इबादत हैं, जुमेरात और इतवार के रोज़। जुमेरात के रोज़ ये इबादत शाम 6 बजे शुरू होती है आसिफ टाउन नंबर 2 में। इसी तौर से जो इतवार की इबादत है सुबह 10 बजे शुरू होती है आसिफ टाउन नंबर 2 में हाउस ऑफ प्रेयर में। इस इबादत का अहतमाम किया जाता है। ज़रूर आप इनमें से किसी भी इबादत में शामिल होकर या दोनों इबादत में शामिल हो सकते हैं और अपनी गवाही भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं ताकि बहुत सारे लोगों के लिए आपकी गवाही बाबरकत साबित हो। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।